सब्सक्राइब कीजिए। जब जब दिलो दिमाग पर तसव्वुर कैद का आता है और कैदियों का आता है तो दिलो दिमाग के अंदर ये बात गर्दिश करती हुई नजर आती है कि कैद के अंदर ज़्यादातर मुजरिमीन को रखा जाता है। मुल्ज़िमीन भी होते हैं और मुजरिमीन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर कैदियों का ताल्लुक देखा जाए तो चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन कैद के अंदर रखे जाने वाले इंसानों के साथ दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मुल्क, कोई भी कैद खाने का दारोगा अच्छे सुलूक के हवाले से तसव्वुर नहीं कर सकता। कैद खाने में जाने की बात तो बहुत दूर की है। जब किसी को कैदी बनाया जाता है तो उसी वक्त हाथकड़ियों से पता चलता है कि इसके साथ क्या सुलूक होने वाला है। डंडों की बौछार से समझ में आता है कि अब कैद खाने में उसके साथ क्या सुलूक होने वाला है। रस्सियों से बांधने की वजह से समझ में आता है कि उसके साथ क्या सुलूक होने वाला है। कभी कैदियों पर मेहरबानी का तसव्वुर कोई इंसान शायद कभी करता हुआ दिखाई दे, लेकिन अल्लाह अकबर, जिस रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना करके भेजा हो, और जिस रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये हो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मेहरबानी से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को मौला ने नर्म किया हो, उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का क्या कहना। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह क्या है? ये जो गुलामों का झमघटा रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब नजर आता, जान निछावर करने वालों की जो फौज नजर आती, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दौलत निछावर करने वालों की जो तादाद नजर आती है, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बाप, शौहर, बेटा और भाई निछावर करने वाले जो नजर आते हैं, आखिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उन्हें क्या मिलता जिसकी वजह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सब कुछ निछावर करते। कभी हमने सोचने की कोशिश की, कभी हमने गौर करने की कोशिश की। आज दुनिया ये कह रही है फला हमसे नफरत करता है, फला हमसे नफरत करता है, फला हमसे नफरत करता है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे लोग मोहब्बत करते। हद तो ये है कि ज़मीन व आसमान भी मोहब्बत करते, चरिंद व परिंद भी मोहब्बत करते, शजर व हजर भी मोहब्बत करते। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस दर्जा मोहब्बत की वजह क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो शान रहमत है, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नर्म दिली है। अल्लाह ताला जिसे नर्म दिल अता फरमाए, जिसे नरमी अता फरमाए, जिसके दिल के अंदर मेहरबानी अल्लाह ताला रख दे और नरमी रख दे, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस बंदे से हर कोई मोहब्बत करना पसंद करता है और हर कोई उसके साथ अच्छी तरह से पेश आना पसंद करता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा नरमी की तालीम दी, जा बजा नरमी का हुक्म अता फरमाया, और नरमी की तालीम और नरमी के हुक्म अता करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नरमी ऐसी चीज है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नरमी, मेहरबानी ये सिर्फ खैर ही लाती है। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसे नरमी अता फरमा दे, रहम दिली अता फरमा दे, तो उस रहम दिल वाले के लिए और नरमी वाले के लिए अल्लाह ताला खैर ही खैर अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
جس چیز میں نرمی ہو اللہ اس میں حسن پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے انسان آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اگر کسی کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ نظر آتی ہو، کوئی لوگوں سے مسکرا کر کے ملتا ہو، کوئی لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہو، کوئی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، اور چہرہ چڑھا ہوا نہ ہو، چہرے پہ تکبر اور رعونت نمایاں نہ ہو، بلکہ اس کی پوزیشن یہ ہو، اس کے گفتار میں بھی نرمی ہو، اس کی رفتار میں بھی نرمی ہو، اس کے کردار میں بھی نرمی ہو، اس کے لب و لہجے میں بھی نرمی ہو، اس کے عادات و اطوار میں بھی نرمی ہو، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد نظر آئے گی۔ لیکن اگر کسی کی پوزیشن ایسی ہے، سرمایہ ہے، اقتدار ہے، جاہ و منصب ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر تیوری چڑھی ہوئی ہے، چہرہ چڑھا ہوا نظر آتا ہے، ایسے بندوں کے قریب جانے والوں کی تعداد بھی کم ہوگی۔ اور اگر ایسوں کی دہلیز پر کوئی مجبوری میں چلا بھی جاتا ہے تو اگر اس کے دل سے پوچھیں گے کہ تم انہیں چاہتے ہو تو وہ جواب دے گا مجبوری ان کی دہلیز تک لے آ رہی ہے، ورنہ ایسے مغرور لوگوں کے پاس جانا یہ ہم بالکل پسند نہیں فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مصیبت میں ایسی دہلیز پر جانا پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانا پسند کرتا ہے جس کے دل میں نرمی ہو، جسے اللہ عز و جل نے رحم کی دولت عطا فرمائی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر بڑے کو تعلیم دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوٹوں پر مہربانی کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر کوئی دولت مند ہے اور بڑا ہے، غریبوں پر مہربانی کرے، اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، چھوٹوں پر مہربانی کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گھر گھر میں جو نفرتیں اور جنگ نظر آ رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر بڑا چھوٹے پر مہربانی کے دروازے کھولے رکھتا تو آج گھر جنگ کا میدان بنا ہوا نہ ہوتا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بڑوں کو حکم دیا کہ بڑے چھوٹے پر شفقت فرمائیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ پیار سے جو چیز ہو پاتی ہے وہ جو ہے لفظوں کے تیر برسانے سے وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس قوت ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، کسی کے پاس توانائی ہے، کسی کے پاس فوج ہے، کسی کے پاس ماننے والوں کی تعداد ہے، اور اگر اسے کسی نے ستایا اور وہ باوجود اس کے کہ انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو، لیکن اگر وہ اسے معاف فرما دے، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ بندہ جسے معاف کیا گیا زندگی بھر اس کو دل دے بیٹھے گا اور اس کی غلامی کو قبول کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ نرمی کے بارے میں حکم دیا۔ جانور پر بھی مہربانی کرو، زمین پر بھی مہربانی کرو، تم اپنے چھوٹوں پر بھی مہربانی کرو، اپنے حالات پر بھی مہربانی کرو۔ بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر مہربانی کرے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، جو زمین والوں پر مہربانی کرے گا آسمان کا خالق اس پر مہربانی فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا ہم مہربانی کے طلبگار ہیں، اور سب سے بڑا مہربان اللہ رب العزت جل جلالہ ہے۔ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی مہربانی کا حصہ ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن یاد رکھیں اگر ہم نے زمین والوں پر مہربانی کی،
اللہ عز و جل ہم پر مہربانی ضرور فرمائے گا، اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کے اعتبار سے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا پروردگار جل جلالہ اس کے ساتھ مہربانی فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی حاجتوں کو کسی کے پاس لے جانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری وہ حاجتیں پوری فرما دے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الحوائج الی ذوی الرحمہ، جن کا دل نرم ہو ان کے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے ان دروازوں کا پتہ بتایا کہ ان دروازوں پر جا کر کے تم اپنی حاجتوں کو پیش کرو گے تو تمہیں جھڑکی بھی نہیں ملے گی، نعمت بھی مل جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو رسول ان لوگوں کے پاس جانے کا حکم عطا فرماتے ہوں حاجت لے کر، جو نرم دل ہوں، تو آپ مجھے بتائیے اگر ہم اپنی حاجتوں کو لے کر رحمت للعالمین کے پاس جائیں تو یہ کون سا شرک ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اپنی رحمتوں کی اتنی بارش اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی کہ سراپا رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ آپ کی اداؤں میں رحمت تھی، آپ کے لفظوں میں رحمت تھی، آپ کے کردار میں رحمت تھی، آپ کے گفتار میں رحمت تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے والا ہر کوئی اتنی محبت و پیار اور شفقت پاتا کہ پھر اس کے بعد کہیں اور سے اسے پیار اور شفقت کی حاجت نہیں رہا کرتی تھی۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس طرف آپ کی توجہ کو لے جاؤں، اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو عرض کرتا ہوا چلوں۔ دنیا میں جو لوگ ٹھکرائے گئے یا ٹھکرائے جاتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ان گرے پڑوں کو اتنا اٹھایا اور ان کی اتنی فضیلت ان کے ساتھ سلوک پر بیان فرمائی کہ دنیا آج اگر وہ سلوک کر رہی ہے تو یہ صدقہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ دیکھیں بیواؤں کا معاملہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا، بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا، مریضوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا، بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا، معذوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا، بیماروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا، مسافر کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا۔ زمانے میں جتنے کچلے جاتے ہیں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا۔ دنیا میں جو طاقتور جن کمزوروں کو کچل دیا کرتے ہیں، ان کمزوروں کے ساتھ رسول اعظم نے پیار کے معاملے کا ارشاد فرما کر انسان کو زمانے کے اندر بسنے والے ان کمزوروں سے حسن سلوک کر کے اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونے کا نسخہ عطا فرما دیا۔ میرا موضوع اس وقت نہ یتیم ہیں، نہ بیوہ ہیں، نہ دوسرے ہیں، اور نہ دوسرے کمزوروں کے حوالے سے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ مختصر سے وقت میں آپ کو قیدیوں کے حوالے سے بتانا چاہوں گا، آپ تاکہ محسوس کر سکیں کہ زمانے کے وہ لوگ جن پر ظلم و زیادتی کے طوفان توڑے جاتے ہیں اور جو قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر کے گھر بار چھوڑ کر، رشتہ داریاں چھوڑ کر، اعزاء اقربا چھوڑ کر، جنہیں سب چھڑوا دیا جاتا ہے اور جنہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا جاتا ہے، ان قیدیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا، اگر آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ایسا رحم دل انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیسے قیدیوں کے ساتھ حضور نے سلوک فرمایا، کیسے قیدیوں کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلا معرکہ پیش آیا کفر و اسلام کا، معرکہ بدر۔
پوری توانائی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پوری تعداد کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کو اور شمع اسلام کو گل کرنے کے لیے اور شمع نبوت کو گل کرنے کے لیے پوری توانائی کے ساتھ، لشکر جرار کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے دشمن آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مد مقابل کی پوزیشن، لشکر کفار کی نیت ایک بڑے معرکے کی تھی، شمع نبوت کو گل کرنے کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سے کھیلنے کی تھی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید کرنے کی تھی۔ اس نیت سے پورا لشکر پوری آب و تاب اور توانائی کے ساتھ میدان بدر میں حاضر ہوا۔ اللہ عز و جل نے قلیل تعداد کے باوجود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو فتح عطا فرمائی، اور پروردگار جل جلالہ نے اس فتح و نصرت کے بعد اللہ اکبر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کچھ قیدی آئے، کچھ قید کیے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ قتل کر دیے گئے۔ اب جب بدر کے قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مدینے میں کوئی قید خانہ تو ہے نہیں، کوئی قید خانہ تو تیار نہیں کیا گیا۔ اب ان بدر کے قیدیوں کو کیا کیا جائے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ اکبر! سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ ہم نے ان کو قید تو کر لیا ہے، لیکن اب ان کا کریں کیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ فدیے کی رقم جو آئے گی یہ مسلمانوں کی طاقت کے لیے کام آئے گی، اسلام کی قوت کے لیے کام آئے گی۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے مشورہ طلب کیا، عمر تمہارا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمانوں کا جو بھی رشتہ دار بدر کے قیدیوں کے اندر ہے، ان قیدیوں کو اپنے رشتہ دار مسلمان کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ مسلمان اپنے اس رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آگ جلا کر بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ان سبھی قیدیوں کو ڈال دیا جائے تاکہ جل کر کے خاکستر ہو جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تجویز اور مشوروں کو سنا، لیکن قربان جائیے نرم دل مصطفیٰ جان رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرمایا، اور فدیے کی تجویز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو قیدی موجود تھے، ان قیدیوں کے لیے فدیے کے ذریعے آزادی کی بات ہوئی۔ اب آپ دیکھیں قیدیوں کو کہاں رکھا جائے، جب تک کہ معاملہ طے ہو، فدیے کی رقم کوئی دے، اس کے بعد آزاد کرنے کا معاملہ تھا، تب تک کیا کیا جائے؟ تو اب دو چیزیں آئیں، کچھ قیدیوں کو مسجد نبوی شریف کے اندر باندھنے کا حکم دیا گیا، اور کچھ قیدیوں کو سرکار نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے کیا کہ تم اپنے اپنے گھر انہیں لے کر کے جاؤ۔ لیکن جانتے ہیں ان سے کام کرانا، ان سے غلاموں کی طرح سلوک کرنا، ان کو مار دھاڑ کرنا، ان کو اذیتیں پہنچانا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو ان کے جرم کی سزا دینا،
یہ حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب کو ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں اور ان سب کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیتا ہوں۔ قیدیوں کے ساتھ بھلے چاہنے کا حکم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔